बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। अडियाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक कौम के लिए पैगाम भेजा है, वो ज़रा सुनिए आप। कहते हैं, नादान ये भूल गए हैं कि बल्ला हमारा निशान है, हकीकत में इमरान खान हमारी पहचान है। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह ये जो स्याह रात है ख़त्म होने वाली है और एक रोशन सवेरा हमारा मुंतज़िर है। 8 फरवरी को हर पाकिस्तानी अपने वोट का इस्तेमाल करे और पाकिस्तान का मुकद्दर अब आपके हाथों में है। यानी कि जो 8 फरवरी को सबसे बड़ी पाकिस्तान की अदालत, जमहूर की अदालत लगनी है, पाकिस्तान का मुकद्दर अब उस अदालत के हाथ में है। फिर उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये हक और बातिल की लड़ाई है और जो लोग हक के साथ खड़े हैं वो ना अभी तक टूटे हैं और ना टूटेंगे, चाहे किसी किस्म का भी कोई हरबा इस्तेमाल कर लिया जाए। इसके बाद उन्होंने कहा क्योंकि जमहूर ही मुल्क खुदादे पाकिस्तान के असल मालिक हैं, यानी कि इस मुल्क के जो असल मालिक हैं वो अवाम ही हैं। पाकिस्तानियों, तुम पर फर्ज है कि इमरान खान का पैगाम गली गली, कूचा कूचा, डगर डगर पहुंचाओ। पाकिस्तान को माशी भंवर से निकालने और सफारती महाज पर एक बार फिर सुरखरू करने के लिए इमरान खान ही वाहिद लीडर है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो जुल्म हुआ, जो जबर हुआ, जो ज्यादती हुई, उसका जवाब वोट है। जो मुकदमे हुए, जो गिरफ्तारियां हुई, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अगवा हुआ, उसका जवाब भी वोट है। उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जो नहीं टूटे वो कभी नहीं टूटेंगे और ये जिस किस्म का मर्जी हरबा इस्तेमाल करें, जो हक के साथ खड़े हैं वो खड़े हैं। मोरख जब भी लिखेगा तो तहरीक इंसाफ को तारीख की सही सिमत में लिखेगा, यानी कि हक की जानब लिखेगा। प्यारे पाकिस्तानियों, सबसे ज्यादा सियासी अमली सियासत का हिस्सा 4 दहाइयों से मैं रहा हूं और मैंने कभी पाकिस्तान को इस कठिन मरले, कठिन दौर से गुजरते नहीं देखा। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी उम्मीदवारान खड़े हैं, चाहे वो आज़ाद हैं, चाहे वो जिस हैसियत से भी खड़े हैं, शख्सियात से बालातर होकर और अपने मफादात से बालातर होकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत करें और उसको वोट दें, जो भी आपका उम्मीदवार आपके हलके में खड़ा है, क्योंकि ये जंग हक और बातिल की जंग है और आपने हक के साथ खड़ा होना है। आपने हर उस जुल्म, हर उस जबर, हर उस ज्यादती का बदला सिर्फ और सिर्फ वोट से लेना है। ये पैगाम वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अडियाला जेल से अपनी कौम के लिए भेजा है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जंग सिर्फ और सिर्फ हक और बातिल की है। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हुसैन के जितने भी अहले बैत और जो उनके आल थी, वो हक के लिए लड़े और उन्होंने अपनी शहादत दी। और दूसरी तरफ बातिल था यजीद, और कूफा के लोग भी यजीद के साथ डर की वजह से खड़े हो गए थे। तो अपनी पोजीशन क्लियर रखें। हमेशा किसी जंग में भी, कुछ जंगें लड़नी पड़ती हैं, कुछ जंगें आप पर मुसल्लत कर दी जाती हैं। कौम के ऊपर ये हक और बातिल की जंग मुसल्लत की गई है।
قوم نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے اور یہ آخری موقع ہے 8 فروری کو. اس کے بعد جو بھی نتیجہ نکلنا ہے وہ 5 سال 4 سال برداشت کرنا ہے اس قوم نے. تو بہتر یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں، حق کا ساتھ دیں. کوئی بھی ہے، آپ کو جو حق کے اوپر لگتا ہے اس کا ساتھ دیں، اس کو ووٹ دیں. اب بات کرتے ہیں سائفر کیس کے حوالے سے. تو سائفر کیس کی ہوا تو ویسے سپریم کورٹ آف پاکستان نے نکال دی تھی، اس کے غبارے کو ایک بار پھاڑ دیا تھا. لیکن جو بڑا اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے ایک بیان کا، وہ تھا پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب کا، جس کے اوپر بڑا وہ مطلب کہ حکومت اور طاقتور حلقے بڑے اس کے اوپر اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہے تھے کہ یہ جو اعظم خان کا بیان ہے سائفر کے حوالے سے، یہ عمران خان صاحب کے لیے خطرناک ثابت ہوگا. ایک پہلے بیان ریکارڈ کرایا گیا تھا جب اعظم خان کو اغوا کیا گیا اور پھر میجسٹریٹ کے سامنے 161 اور 164 کا بیان ریکارڈ کرایا گیا. اس کے حوالے سے بھی انکشاف ہوا ہے اور اعظم خان نے اپنی پوزیشن کلیئر کر لی ہے. اب دوبارہ جو حلفاً ایک بیان لیا گیا اس کے حوالے سے بھی بات کرتا ہوں. دونوں آپ سنیں اور آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو سائفر میں بچی کچی جو طاقت تھی، جو بچہ کچا مواد رہ گیا تھا، وہ سب اڑا کے رکھ دیا اس بیان نے. سنیں، سائفر کیس ہے، اعظم خان صاحب کا بیان. کیا کہتے ہیں وہ کہ مجھے نہیں معلوم کہ جو صفحہ یعنی کہ جو پیج لہرایا گیا جلسے میں وہ کیا تھا. بڑی واضح پوزیشن کلیئر یہاں سے ہو رہی ہے کہ پہلے کے جو بیان تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سائفر تھا. دوسرے بیان میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ کیونکہ یہ حلفاً بیان تھا کہ جو صفحہ لہرایا گیا جلسے کے اندر مجھے نہیں معلوم کہ وہ صفحہ کاغذ کا ٹکڑا کیا تھا. 164 کے بیان میں اعظم خان نے کہا بانی پی ٹی آئی نے مارچ کی ریلی میں سائفر لہرایا تھا. یہ جو پہلے بیان دیا تھا. میرا 161 اور 164 کا بیان بھی حلف پر نہیں ہوا. یہ اعظم خان نے نئے بیان میں کہا ہے کہ جو 161 اور 164 کا پہلے بیان ہوا تھا وہ حلف پر نہیں ہوا تھا. 161 کے تفتیشی کے سامنے بغیر حلف کے بیان ہوا. 164 کا بیان مجسٹریٹ کے سامنے بھی بغیر حلف کے ہوا. 161 اور 164 کا بیان تاہم میرے دستخط ہی ہیں. ریلی میں لہرایا جانے والا پیپر بانی پی ٹی آئی نے نہ کھولا نہ پڑھا اور میں نہیں جانتا وہ پیپر کیا تھا. اعظم خان کا عدالت کے سامنے یہ بیان اب سامنے آیا ہے. جب عمران خان کو سائفر کی کاپی دی تو وہ پرجوش ہو گئے. سائفر کاپی میں ہمارے سفیر کی امریکی حکومت سے میٹنگ کی تفصیلات تھیں، یعنی کہ وہ ڈیکوڈڈ سائفر کاپی تھی، اوریجنل نہیں تھی، ماسٹر کاپی نہیں تھی، ڈیکوڈڈ تھی. تو عمران خان نے کہا کہ امریکی حکام سائفر پیغام کے ذریعے بلنڈر کیا ہے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ یہ اندرونی ایکٹرز کے لیے پیغام ہے، یعنی کہ اندر کے جو ایکٹرز ہیں ان کے لیے پیغام تھا. عمران خان نے کہا کہ سائفر میں واضح طور پر عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے. عمران خان نے کہا کہ سائفر عدم اعتماد کی تحریک کے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے. سابق وزیر اعظم نے سائفر کو ملک کے اندرونی معاملات پر مداخلت تصور کیا. یہ اعظم خان صاحب بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں. سابق وزیر اعظم نے سائفر مزید پڑھنے کے لیے اپنے پاس رکھ لیا. کچھ دنوں بعد میں نے پوچھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. عمران خان نے ملٹری سیکرٹری، اے ڈی سی اور ذاتی سٹاف کو کہا کہ اس کو دیکھیں. عمران خان نے کہا کہ وہ عوام کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں. کیسے ان کی حکومت کے خلاف سازش تیار ہوئی؟ عمران خان نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی ایکٹرز کی سازش کی وجہ سے ان کی حکومت کو تھریٹ ہے. میں نے بانی پی ٹی آئی کو کہا کہ سائفر ڈی کوڈڈ دستاویز ہے، وہ
مخصوص الفاظ پبلک میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے۔ میری تجویز پر بنی گالہ میں وزیر اعظم کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی۔ وزیر اعظم میٹنگ میں موجود تھے، وزیر خارجہ موجود تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے بعد سیکرٹری خارجہ اور میں نے بھی شرکت کی۔ بنی گالہ میٹنگ میں سائفر ماسٹر کاپی سے پڑھا گیا۔ جو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی اس کے اندر جو سائفر پڑھا گیا وہ ماسٹر کاپی سے پڑھا گیا تھا، ماسٹر جو اوریجنل تھا پڑھا گیا۔ جہاں تک مجھے یاد ہے مارچ کے آخری ہفتے میں وفاقی کابینہ کے سامنے معاملہ رکھنے کا فیصلہ ہوا۔ کابینہ نے معاملہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے رکھنے کے فیصلے کے بعد جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے نیشنل کمیٹی نے پاکستان کی اندرونی معاملات میں مداخلت پر متعلقہ ملک کو احتجاجاً مراسلہ بھی تھمایا اور احتجاج بھی کیا۔ سائفر کاپی ملنے کے بعد میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 1 سال میں واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک میں پرنسپل سیکرٹری رہا تب تک سائفر کاپی واپس نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان نے کافی دفعہ ملٹری سیکرٹری اور دیگر سٹاف کو کاپی تلاش کرنے کے لیے کہا۔ اب آپ نے یہ ساری بات سنی ہے، سارا بیان سننا ہے۔ سیکنڈ بیان، فرسٹ بیان جو 161 تفتیشی کے سامنے ہوا اور 164 مجسٹریٹ کے سامنے اعظم خان صاحب نے اپنے اغوا کے بعد دیا تھا، وہ حلف پر نہیں ہوا، ایک انہوں نے کہا۔ دوسرا مجسٹریٹ کے سامنے بیان بھی حلفاً نہیں دیا گیا تھا۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ اس سارے بیان کے اوپر دستخط میرے ہی موجود ہیں لیکن یہ حلفاً نہیں دیا گیا تھا، ایک چیز۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو کاغذ مارچ میں لہرایا گیا تھا جلسے کے سامنے وہ کیا تھا مجھے نہیں معلوم، کیونکہ وہ کاغذ سائفر نہیں تھا اور نہ ہی اس کو کھول کے پڑھا گیا، نہ ہی اس کو ڈسکلوز کیا گیا پبلک کے سامنے۔ اس کے بعد جو اب بیان دیا ہے اس میں انہوں نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ سائفر نہیں تھا، اور ایک کاپی ڈی کوڈیڈ کاپی عمران خان صاحب کو دی جو گم ہو گئی، اور اس گم ہونے کے بعد اپنے سیکرٹری کو جو اے ڈی سی جو ایم ایس ہوتا ہے ان کو انہوں نے بارہا کہا کہ اس کو تلاش کریں۔ اس بیان کے بعد جو سائفر کا پروگرام سیٹ کیا گیا تھا وہ بڑھ چکا ہے مکمل طریقے سے، کیونکہ یہ بیان اس بار حلف کے اوپر لیا گیا ہے۔ اب عمران خان صاحب کا جو سائفر کے حوالے سے کیس ہے وہ بالکل کمزور ہو گیا۔ ویسے تو میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو پہلے ہی اڑا کے رکھ دیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بدنیتی کے اوپر عمران خان صاحب کو کتنے دن اور اندر رکھتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بالکل یہ کہا کہ مجھے 1 دن یا 2 دن پہلے 1 یا 2 دن پہلے مجھے آزاد کریں الیکشن سے اور صرف ایک جلسہ کرنے کی اجازت دیں، اور پھر بے شک گرفتار کر لیجئے گا۔ پتہ جائے گا کہ قوم کس سائڈ پہ کھڑی ہے اور آپ کی سازشیں ساری دفن ہو جائیں گی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔